बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। पाकिस्तान और दुनिया भर में सच कहने सच सुनने वालों को तारिक खान का सलाम। दो बहुत ही अहम मौज़ूआत पर बात करूँगा इस ख़ास व्लॉग में। कश्मीर में क्या हो रहा है, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि हर मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी इस वक्त शदीद परेशान है। आपको मुकम्मल हालात आपकी खिदमत में रखूँगा। मुज़फ़्फ़राबाद में, रावलाकोट में क्या हो रहा है, कोटली में क्या हो रहा है, मीरपुर के इलाके में क्या हो रहा है, मुकम्मल आपकी खिदमत में रखूँगा। गिलगित और बल्तिस्तान में होने वाले ढकोसला इलेक्शन पर भी ज़रा बात करूँगा। दंगल सज चुका है, क्या हो रहा है, और रात गए ताज़ा तरीन जो सबसे बड़ा सर्वे आया है, चौंका देने वाले इंकशाफात हैं, आपकी खिदमत में रखूँगा फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। शुरू में हमेशा की तरह आपसे ये गुजारिश, वक्त के यजीदों फिरौनों ने मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवॉल लगाई है, उसके असरात को ज़ायल करने के लिए शुरू में ही आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरा ये कि हक़ की आवाज़ को, सच की आवाज़ को फैलाना सदका जारिया हुआ करता है। और अगर आप समझते हैं कि मैं आप तक सच पहुंचा रहा हूं, तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है, मैं आपकी आवाज़ हूं, मैं कोशिश करता हूं आपकी उमंगों की तर्जुमानी करूं। हक़ और सदाकत के सफ़र में चैनल को सब्सक्राइब करें और तारिक खान के हम सफ़र बने। बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के अब मैं आता हूं अपने मौज़ूआत पर। आपको मैंने दो ऑडियो क्लिप्स भी सुनवाने हैं। एक तो कश्मीर के हवाले से एक्शन कमेटी के मुतालबात जो सामने आए हैं वो भी आपको सुनवाऊंगा, और बाद में मैं आपको डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा साहब जो हैं उनका मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा। वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन ये मैं से इस शख्स को पसंद भी नहीं करता, ये बहुत ही घटिया आदमी है, लेकिन जो सच है वो तो सच है। उसने कुछ वीडियोस दिखाई हैं इंडियन मीडिया को। वैसे इसके इतने ज़्यादा तकरीबन 58,000 इसके सब्सक्राइबर हैं और इसके 1,000-1,500 व्यूअर्स भी नहीं आते, लेकिन जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात हो तो व्यूअर्स आते हैं। और काफ़ी लोग इस वक्त ये ताज़ा तरीन जो वीडियो इसने बनाई है, आप उसे देख भी सकते हैं अपने यूट्यूब पे। इस बड़ी तादाद में लोग बहुत तेज़ी से, ये 3 घंटे पहले जो इसने वीडियो बनाई है चल रही है, 10-12 हज़ार से ज़्यादा व्यूअर्स आ चुके हैं। उसमें उसने क्या कहा आपको मैं सुनवाऊँगा। कश्मीर में पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से पुलिस के कुछ लोगों को मुअत्तल किया गया है जिन्होंने कश्मीर जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि गुज़श्ता साल जो वहाँ पर हुआ था, तमाशा लगा था, वहाँ तिम्बरदा सोटा चला था और इस्लामाबाद पुलिस के साथ कुछ शायद अच्छा तजर्बा नहीं था। इस वजह से अब की बार इस्लामाबाद की पुलिस के कुछ एहलकारों ने कश्मीर जाने से इनकार कर दिया, छुट्टियां अप्लाई कर दी और इस तरह से इधर उधर की बातें हुई, तो कहा कुछ लोगों को इस्लामाबाद पुलिस से सस्पेंड किया गया है। दूसरी तरफ कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में भी रेंजर्स भी भेजे गए हैं, फ़ौज भी गई है और सिंध पुलिस आई है कश्मीर के मसले को हल करने के लिए। कश्मीरियों के अच्छा, एक तो ये तहफ़्फ़ुज़ कश्मीर कमेटी जो है, मूवमेंट जो है, इसके हकूक़ कश्मीर मूवमेंट जो है, इसे कलादम करार दिया है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो हुकूमत है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि ये जो इस वक्त रावलाकोट में गुज़श्ता शाम जो गैदरिंग हुई है, जो प्रोटेस्ट हुआ है, आप यकीन कीजिए, आप देखिए, अगर आप वो वीडियो तलाश करके देखिए, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या इतनी बड़ी तादाद है आवाम की कि मेरी तो अक्ल दंग रह गई। मैं सारा कश्मीर घूमा हुआ हूँ, तो कश्मीर में तो छोटे छोटे शहर हैं, छोटी छोटी आबादियाँ हैं, पहाड़ हैं, दूर दराज के इलाके हैं, इतने लोग कहीं इकट्ठे होना मुमकिन ही नज़र नहीं आता। अल्लाह जाने कहाँ से इकट्ठे हुए, सारा कश्मीरी शायद आज रावलाकोट में है। वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ कश्मीर की जो कमेटी है, उन्होंने जो मुतालबात रखे हैं ये ज़रा सुन लें। और ये ऐसे मुतालबात हैं, जायज़ भी हैं, और इन जायज़ मुतालबात को इस वक्त के हुक्मरान मानने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से हालात इस नहज तक पहुँचे हैं कि रेंजर्स के हवाले से ख़बरें हैं कि 11 रेंजर्स एहलकारों को कश्मीरियों ने
پکڑ لیا ہے۔ یہ آگے میں امجد اپنا ڈاکٹر مرزا امجد کی ویڈیو سناؤں گا، اس نے ساری چیزیں بتائی ہیں۔ ابھی ذرا یہ پہلے سن لیں آپ کہ تحفظ حقوق کشمیر کمیٹی کے مطالبات کیا ہیں، یہ ذرا سنیے گا پلیز۔ اعلامیہ جموں کشمیر چائلڈ عوامی ایکشن کمیٹی آج مورخہ 6 جون بروز ہفتہ جموں کشمیر چائلڈ عوامی ایکشن کمیٹی راولہ کوٹ میں پیش آنے والے سانحہ اور ہمارے کور ممبر عمر نذیر کشمیری پر بزدلانہ اور قاتلانہ حملہ اور اس تحریک کے ہمارے عظیم ساتھی شہید شاہزیب جمع غفیر ہے، آپ یقین کریں راولہ کوٹ کا یہ بڑا گراؤنڈ ہے کوئی، اور لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں، باہر بھی ہر طرف عمارتوں کی چھتوں پر عوام ہی عوام ہے۔ ہم آج کے دن شہید شاہزیب حبیب کی عظیم قربانی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ شاہزیب شہید اور شہدائے عوامی یہ شاہزیب شہید یہ بھی حقوق کشمیر کی جو ہے اس کا رکن تھا، ممبر تھا، اسے شہید کر دیا گیا، اور اس کے بدلے میں اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی 70 کے قریب کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بدلے میں پاکستان کے رینجرز کے یہ خبر دی ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے، 11 رینجرز اہلکار پاکستان آرمی کو کشمیری گرفتار کر رہے ہیں، ایک قانونی بات ہے، اور وہاں پر جو نعرے لگ رہے ہیں وہ اس قدر افسوسناک ہیں۔ میرا مقصد قطعی یہاں پر وہ فتنہ پھیلانا تو ہے نہیں، میرے ملک کی فوج ہے، کشمیر بھی میرا ہے، ہمارے بھائی ہیں، یہ پاکستان بھی ہمارا ہے، تو افسوسناک بات جو ہے جو کچھ یہ بن رہا ہے اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے، اور وہی پاکستان کے اصل دشمن ہیں۔ جیسے محسن نقوی نے یہ بیان داغا ہے کہ کشمیری دوسرے ملک کے شہری ہیں پاکستان کے، کیونکہ کشمیریوں نے کہا ہے کہ پاکستانیوں تم بھی نکلو، تم بھی اس پروٹیسٹ میں ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ پاکستان کے عوام کو بھی دعوت دی ہے کشمیریوں نے، یہ تحفظ حقوق کشمیر جو کمیٹی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پر بھی یہ ظلم اور جبر پاکستان کے ہر صوبے میں ہو رہا ہے، لہذا اس ظلم اور جبر کے نظام کے لیے کشمیریوں نے دعوت دی ہے پاکستان کے لوگوں کو، کے پی کے پٹھانوں کو، بلوچیوں کو، پنجابیوں کو، سندھیوں کو، کہ آپ بھی اس مسئلے میں عوام سے گزارش کی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ فیصلہ آپ کا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیری حق پر ہیں، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، جو بلوچستان میں آپریشن، دن دہاڑے وارداتیں، کچے پکے کے ڈاکو، اگر آپ اس نظام سے اختلاف رکھتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو کشمیریوں کی آواز میں اپنی آواز، پاکستان کے ہر شہری کو جو پاکستان سے اور اسلام سے محبت کرتا ہے اس میں اپنی آواز ضرور بلند کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی بقول اقبال، ہو حلقۂ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کا دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ مومن کا دل مومن کے لیے ہمیشہ نرم ہوتا ہے، اور کفر کے خلاف جب جنگ کا وقت آتا ہے تو مومن فولاد بن جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ الٹی ریت ہمیں نظر آ رہی ہے جو تاریخ بتا رہی ہے، ہم تو مسلمان کو قتل کر کے ثواب دارین حاصل کرتا ہے۔ پاکستان کی فوج میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہمارے بچے ہیں، اور پاکستان کے عوام بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے میں دو کلمہ گو مسلمان جب ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں، ایک دوسرے کو قتل کریں، بھلے وہ پٹھان ہو، بھلے وہ بلوچی ہو، بھلے وہ سندھی، پنجابی، کشمیری یا گلگت کا ہو، تو میری سمجھ میں نہیں آتا ان میں غازی کون ہوگا اور کون ہوگا شہید۔ یہ بھی میں آپ پر چھوڑوں گا یہ سوال کہ کے پی کے میں جو مظلوم بچے مرتے ہیں، بلوچستان میں جو مسنگ ہو جاتے ہیں اور بعد میں لاشیں بنتی ہیں، کچے کے ڈاکو ہماری بچیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور وہاں سے تاوان وصول کرتے ہیں، تو اس مارکہ حق و باطل میں کون غازی ہوگا اور کون شہید، یہ مجھے آپ بتا دیجیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ معمول کے ولاگ سے یہ ولاگ یقیناً تھوڑا لمبا ہوگا، موضوعات اتنے اہم ہیں، میں بیمار ہوں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے،
لیکن اس بیماری کی حالت میں اتنے سینسیٹیو چیزیں ہیں، میں نے کہا یہ میرے ذمہ ہے یا یہ میری ذمہ داری بھی ہے۔ جو حقائق میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے ملک کے بہت سے نوجوان، میرے بچے نہیں جانتے، ان تک حقائق پہنچانا میرے ذمہ ہے، اور آگے ان حقائق کو پھیلانا، شیئر کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ اس ولاگ کو مکمل دیکھیے گا، معمول کے ولاگ سے ہو سکتا ہے تھوڑا لمبا ہو، لیکن میں نے خاص باتیں آپ کو آگے بتانی ہیں۔ تحفظ حقوق کشمیر کمیٹی نے اور کیا مطالبے کیے ہیں، ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے، سنیے گا۔ تحریک کے مشن کی تکمیل تک اپنی جدوجہد کو جاری رکھا جائے گا۔ نمبر دو، آج کے دن ہم کور ممبر عمر نصیر کشمیری اور ان کے ساتھ دیگر ساتھی جو زخمی ہوئے ان کی دلیرانہ حسینی جدوجہد پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اس تحریک کی کامیابی کے لیے اپنے جسموں پر گولیاں اور لہو پیش کیا، گولیاں کھائی اور لہو پیش کیا۔ جی، مطالبات تو آگے میں آپ کو ابھی مزید بھی سناؤں گا۔ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں، پاکستان کی فوج کے 11 رینجرز کو بھی کشمیریوں نے گرفتار کر لیا ہے، اور ایک میں نے پوسٹ پڑھی، اور آپ یقین کریں میں اتنا دکھی ہوں آپ کے ساتھ، میں وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایسی بات سچ بھی ہو، ایسے سچ کو چھپانا بہتر ہوتا ہے، جس سے، اور میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں لیکن میں آپ کو کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا۔ بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں میں نے دیکھی ہیں، میرے کشمیر میں رشتہ داریاں بھی ہیں، میرپور میں میری بہت سی رشتہ داریاں اور بہت گہرے تعلق ہیں۔ ویسے تو انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے حالات سے آگاہ ہونا بڑا مسئلہ ہے اس وقت، لیکن میں نے خود اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے کال کر کے ان کی خیریت وغیرہ دریافت کی ہے، تو جو انہوں نے مجھے اطلاعات دی ہیں وہاں کے حالات، وہ سن کے میں آپ کو کچھ چیزیں نہیں بتانا چاہتا۔ ایسی خطرناک قسم کی سچویشن اس وقت بن چکی ہے، اور یہ سچویشن بننے میں، جیسے محسن نقوی نے کا یہ کہنا کہ کشمیری جو ہے کہ دوسری ریاست کے شہری ہیں، وہ پاکستان کے شہری ہیں ہی نہیں، وہ پاکستان میں آئیں گے تو ان کا ہم ڈنڈوں سے، گولیوں سے استقبال کریں گے۔ اس کا رد عمل پھر آنا تھا۔ محسن نقوی جو کہ آرمی چیف کا، جو عاصم منیر کا سپوکس پرسن ہے، اس کا عزیز بھی ہے، اور وہ ہمیشہ آرمی چیف کی زبان بولتا ہے۔ بلوچستان کے مسئلے پر بھی آپ نے دیکھا کہ اس نے اس حد تک وہ گھٹیا پان پہ اتر آیا کہ اس نے کہا کہ یہ تو ایک ایسے چوکی جعفر ایکسپریس کے جو معاملات جب ہوئے تو اس نے کہا یہ تو میرے ایک ایسے چوکی مار ہیں، اور ایسی جب آپ کی لیڈرشپ، جب آپ کے کوئی ملک کے جو حکمران ہیں وہ ایسی باتیں کریں تو اس کے بعد عوامی رد عمل، عوام میں نفرت بڑھتی ہے۔ دوسرا، آرمی چیف نے جب ایران میں وہ مسئلہ پیش آیا، علی خامنئی کی شہادت ہوئی، تو یہاں پر ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں، ظاہر ہے وہ بولے، انہوں نے آواز اٹھائی، اور آواز انہوں نے اس لیے اٹھائی کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اسے جائز نہیں سمجھتے تھے، وہ اسے ظلم سمجھتے تھے۔ اب جب انہوں نے آواز اٹھائی تو آرمی چیف نے اہل تشیع علماء کو GHQ بلا کر یہ کہا جی کہ اگر آپ کو ایران سے اتنی محبت ہے چلے جاؤ ایران۔ اب ایسے ہی بیانات پیچھے یہ بھی آئے کہ جو KPK کے پٹھان ہیں، ظاہر افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک بہت ہی گہرا رشتہ ہے، گہرا تعلق ہے، فیملیاں ہیں، خاندان ہے، آدھا خاندان پاکستان میں ہے، آدھا افغانستان میں ہے۔ یار کچھ خدا کا خوف کرو، معاملات کی سینسیٹیوٹی کو سمجھو، حساسیت کو سمجھو۔ یہاں KPK کے جو افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہم شیئر کرتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے وہاں کے مروزی حالات کیا ہیں؟ ہمارے پنجابیوں اور سندھی بھائیوں کو نہیں پتا۔ مروزی حالات یہ ہیں کہ ایک مسجد ہے، آدھی مسجد پاکستان میں ہے، آدھی افغانستان میں ہے۔ آپ اندازہ کرو، آدھا خاندان، آدھی فیملی، کزن، ایک بھائی افغانستان کا ہے، ایک پاکستان میں ہے۔ گھر کا کمرے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، صحن افغانستان میں ہے۔ پانی بھر کے ایک دوسرے کے ساتھ یہاں تک حالات ہیں کہ جو بارڈر ایریاز ہیں افغانستان کے، شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی کھانا پکایا ہے، اچھی ڈش پکائی ہے، تو پاکستان کی بارڈر والا اپنے افغان بھائی کو وہ اچھی ڈش وہ جو پکاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس طرح کے حالات ہیں۔ ایسے حالات میں اگر آپ افغانستان کے ساتھ حالات کو اس نہج تک لائیں گے
اور آپ پٹھانوں کو مخاطب ہو کے یہ کہیں گے کہ تمہیں افغانیوں سے محبت ہے تو افغانستان چلے جاؤ. بھائی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں. پیچھے ہماری جڑیں افغانستان سے ملتی ہیں. میں خود ایک پٹھان ہوں، میری بھی 600-700 سال پہلے میرے آباء و اجداد افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے. تو افغانستان سے ہمیں محبت تو ہے کہ ہمارا وہ اس حوالے سے کہ ہماری جو نسل ہے، ہمارا ڈی این اے جو پٹھانوں کا ہے وہ افغانستان سے ملتا ہے. اور یہ صرف پٹھان پنجاب KPK میں نہیں ہیں، پٹھان بڑی تعداد میں پنجاب میں ہیں، بڑی تعداد میں سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، انڈیا میں بھی ہیں. ان سب کا ڈی این اے افغانستان سے ملتا ہے. اور اس افغانستان کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر ہمیں فخر بھی ہے. ہمیں فخر بھی ہے کہ انڈیا میں ہمارے آباء و اجداد تھے الحمدللہ جو اسلام لے کر آئے، اسلام کی ترویج، اسلام کی تبلیغ کی، اور پورے انڈیا میں آج الحمدللہ یہ افغانستان کے یہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج انڈیا کے کونے کونے میں اسلام موجود ہے. تو اس پہ ہم فخر بھی کرتے ہیں. اب ایسے میں ہمارا آرمی چیف، ہمارے ملک آرمی چیف جو ہے، پاکستان کا وزیر اعظم بھی ہے، پاکستان کا وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، پاکستان کا صدر، جو کچھ ہے آرمی چیف ہے، فیلڈ مارشل ہے. اختیارات اس کے ہیں. باقی آگے زرداری ہو یا شہباز شریف، یہ کھٹ پتلیاں ہیں، ٹٹو ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ہے. ان کی کون مانتا ہے، کون سنتا ہے؟ انٹرنیشنل فورمز پر بھی پاکستان کی نمائندگی کرنے دنیا کا کوئی آرمی چیف، ملک کا وزیر اعظم یا صدر جاتا ہے کسی بھی انٹرنیشنل فورم پر اپنے قوم کی نمائندگی کے لیے، پاکستان کا آرمی چیف جاتا ہے. ایران کی اور امریکہ کی جنگ میں صلح کے لیے پاکستان کا آرمی چیف ہے، کردار ادا کرے گا. وہ چاہے گا تو شہباز کو کہے گا تو بھی چلا جا، آذربائیجان جا، تھوڑی سی عیاشی کر کے آ جا. تو اس طرح کے حالات پاکستان میں اس وقت بنے ہوئے. ایسے میں ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں، بیچ میں ذرا درمیان میں افغانستان کا تذکرہ آ گیا. کشمیر کے حوالے سے اس وقت تازہ ترین یہ ہیں کہ پاکستانی فوج کے کچھ چیزیں میں نے کہا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اس لیے بتا نہیں سکتا کہ اس سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. اس وجہ سے میں آپ کو بہرحال تازہ ترین معروضی حالات، اور آپ بھی ٹویٹر پہ، فیس بک پہ پوسٹ پڑھتے ہیں، کس کس طرح کی پوسٹس آتی ہیں اور ان پر کومنٹس کیا کیا آتے ہیں. ایک پوسٹ میں نے پڑھی اور میں انتہائی دکھی ہوا. تو وہ کشمیری کسی نے وہ پوسٹ لگائی کہ آپ نے انڈیا والوں نے ان کی پتلونیں اتاری تھیں، 6 رینجر کو گرفتار کیا گیا ہے 11 کو، یہ سننے میں آتا ہے. تو اس نے پوسٹ میں لکھا، پتہ نہیں کس نے وہ پوسٹ لگائی، اس نے پوسٹ میں لکھا ہوا ہے، ظاہر ہے یہ پوسٹ آگے شیئر ہوتی ہیں، پھیلتی ہیں، پوری دنیا میں جاتی ہیں، ان کا اثر بھی پڑتا ہے. پوسٹ میں لکھا ہے جی کہ انڈیا بنگلہ دیش میں 1971 کے حوالے سے لکھا ہے پوسٹ میں کہ انڈیا والوں نے ان کی پتلونیں اتاری تھیں، ہمارے یہ مہمان ہیں، ہم ان کی پتلونیں نہیں اتاریں گے، انہیں صرف قید میں رکھیں گے اور ان کا پوسٹ مارٹم بھی کریں گے، ان کا کیا کہتے ہیں جسمانی ریمانڈ لیں گے، ان کا جسمانی ریمانڈ لگائیں. اس طرح پوسٹ لگائی ہے. اور اس پوسٹ کے نیچے جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھنے میں نہیں بتا سکتا. کچھ لوگوں نے تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کی آرمی کے حق میں بھی کومنٹس کیے ہیں، لیکن کثرت رائے نے، آپ یقین کریں، اب آگے میں بے بس ہوں، جو عاصم منیر صاحب کی اور جو گالیاں دی ہیں، اتنی بیہودہ گالیاں ہیں جس سے یہ نفرت آپ کو نظر آتی ہے. اور یہ نفرت کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اس کی وجہ آپ کے اپنے کارنامے ہیں. آپ سیاست کرتے ہیں، آپ ملک کا دفاع آج سے دیکھیں، جب جنرل ضیاء کا وقت تھا، میں خود اسکول میں اس زمانے میں پڑھا کرتا تھا. شروع میں جب جنرل ضیاء آیا تو میرا شہر تو یہی فوج کا شہر ہے اور تعلیم کا شہر ہے. آپ یقین کریں فوجی وردی میں ملبوس کوئی پابندی نہیں تھی. ہمارے آرمی کے جو سپورٹس کے شعبے کے، میں خود ایک ایتھلیٹ تھا، تو میں آرمی کے گراؤنڈز میں جا کر رننگ کیا کرتا تھا، پش اپ. اور ہمارے وہ جو فوجی تھے، صوبے دار تھے یا کچھ تھے، وہ اتنے اچھے لوگ تھے، وہ ہمیں کچھ نہ کچھ کھلاتے بھی، ہمیں بتاتے پش اپ ایسے لینا ہے، اسٹیپ ایسے لینا ہے، بھاگنے کے لیے آپ کا بازو یہاں منہ. تو وہ ایتھلیٹ، وہ خود بھی اچھے ایتھلیٹ تھے، تو ہم ان سے سیکھتے تھے، وہ ہمیں سکھاتے تھے. آج وہ نو گو ایریا ہے، آپ آرمی کے ایریا میں عام آدمی نہیں جا سکتا. ہم آزادی کے ساتھ
यहाँ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में, यहाँ पर आज़ादी के साथ हम, आप यकीन करें, आर्मी की अहम तरीन जो इलाका है इसमें हम जाते, हमें कोई जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था कोई पाबंदी नहीं थी। फिर यहाँ पर जब बलोच रेजिमेंट के उधर सामने बड़े ग्राउंड में परेड होती सुबह के वक्त, वो करते, कभी कभी हम चले जाते तो हमारे फौजी वो बच्चे वो परेड करते, तो आप यकीन करें हम उनको सल्यूट करते थे। उनसे हमारी और ये ख्वाहिश दिल में पैदा होती है कि ऐसी यूनिफॉर्म मैं भी पहनूं। आप यकीन करें दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती थी कि मेरी भी ऐसी यूनिफॉर्म हो और इस तरह बैंड के साथ हम मार्च करेंगे, कितना खूबसूरत। तो एक मोहब्बत पैदा होती थी। आज का नौजवान पाकिस्तान की फ़ौज से कितनी मोहब्बत करता है आप मुझे बता दीजिए। ये 20-30 साल का सफ़र है। 30 साल में फ़ौज के लिए हमारे दिलों में जो अकीदत थी, जो मोहब्बत थी, ये सिर्फ 1-2 जनरलों की वजह, ख़ास तौर पर आसिम मुनीर ने और जनरल बाजवा ने। देखें जब परवेज़ मुशर्रफ था उसने कुछ अच्छे काम किए, वो भी आर्मी का ही चीफ था, मैं उसे बड़ी इज्जत की। वो एक इंतहाई कॉम्पिटेंट, एक काम उसने गलत किया जो उसने आइन तोड़ा और अपने हल्फ की पासदारी ना की इक़्तिदार पे, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसने उसके पास रीज़न था। उससे पूछा गया कि तुम्हें वो अदनान के काखेल की वो वीडियो मौजूद है जिसमें उससे पूछा गया परवेज़ मुशर्रफ से कि तुम्हें ईवान इक़्तिदार की राह किसने दिखाई, तो उसने जवाब दिया कि मुझे इक़्तिदार की राह दिखाई नवाज शरीफ ने। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, आगे बढ़ते हैं। ये आगे क्या कहा, ज़रा ये भी सुन लें प्लीज़। आज का ये अवामी इज्तिमा कठपुतली असम्बली पर मुकम्मल अदम एतमाद करता है, जिन्होंने अवाम के जमहूरी और माशी हुकूक के मुतालबात मायदा के बावजूद ऐश निकली करते हुए आज़ाद कश्मीर की निहत्ती और पुरअमन अवाम पर बैरूनी फोर्सेस के जरिए बदतरीन रियासती दहशतगर्दी करवाई, जो इस अमल की गमाजी करता है कि असम्बली में बैठे 53 का टोला बदतरीन अवाम दुश्मन करो। अब आगे मुतालबात भी रखे हैं। नंबर 4, आज का ये अवामी, यहाँ पर जम गफ़ीर है, वहाँ पर मुतालबात रखें। अब इस बात को मैं यहाँ ज़रा रोकूँगा और आगे बढ़ना है। ये इंडिया का जो है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा, ये इंडिया का है, ये है बहुत घटिया आदमी, लेकिन कुछ बातें हक़ाइक़ तो हक़ाइक़ होते हैं। इसने भी व्लॉग है और इसके व्लॉग को 1500 लोग भी देखते नहीं हैं, लेकिन इस व्लॉग को बहुत लोगों ने देखा है क्योंकि इसमें पाकिस्तान का तज़किरा है, कश्मीर का जिक्र है। और ये डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा क्या बकवास कर रहा है, ये सुने। अभी ये भी खबर आई है कि पुलिस की जो बस थी, वैन एक, वो दरियाए कोटली में जा गिरी है और तमाम पुलिस वाले दरियाए कोटली में या तो डूब गए हैं और या वो बह गए हैं। ये एक खबर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी मुस्तनद ज़राए से ये खबर मेरे तक आई है। देखते हैं पूरा प्रोग्राम। अब पाकिस्तानी कब्जा वाले जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाली पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और नौजवान कश्मीरियों के दरमियान होने वाली झड़पों के दौरान कश्मीरी नौजवानों ने बहुत सारे पाकिस्तानी पुलिस वाले और रेंजर्स के लोग अपनी गिरफ्त में ले लिए हैं, हिरासत में ले लिए हैं, उनको जंगी कैदी बना लिया है। ये आप अंदाज़ा करें, वो कह रहा है कि जंगी कैदी बना लिया है। आगे सुने। कि इसको नंगा किया गया, इसकी वर्दी उतार के बीच चौराहे में उसकी नुमाइश की गई और वह नुमाइश अभी तक जारी है। रेंजर्स के जो लोग गिरफ्तार किए हैं अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने, उन्होंने कहा है कि हमारे साथी जो गिरफ्तार मुजाहरे कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। मुकम्मल तौर पर इस वक्त बगावत का मंजर है। मीरपुर से ये खबर आई है कि एक गाड़ी जिस पर कश्मीर का झंडा लगा हुआ था उसको पंजाब पुलिस ने अपनी गाड़ियों से टक्कर मारकर रोका और गाड़ी में बैठे हुए नौजवानों पर तशद्दुद किया। गाड़ी को सरकारी गाड़ियों ने, ये मीरपुर की खबर है। इसी तरह की ऐसी खबरें हैं। मैंने कहा इंतशार फैलने का अंदेशा हो, ऐसी बात ना करना बेहतर होता है।
تو یہاں پر انتشار پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے، لہذا میں اس پر آگے بات نہیں کرتا۔ تازہ ترین جو اپڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ اپنے آنے والے ولاگز میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ اب ذرا چلتے ہیں گلگت بلتستان میں۔ گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہے ان کی مثال یوں ہے، یہ ایک ایسی فائٹ ہے، آپ نے باکسنگ دیکھی ہے، میں نے باکسنگ کی ہوئی ہے تھوڑی سی، میں باکسنگ کا مجھے بڑا شوق تھا، اچھا، اور میں نے اچھی بھلی ماریں بھی کھائی ہیں، ماشاءاللہ کافی ثواب درہن حاصل کیا ہے۔ تو باکسنگ میں آپ دونوں فائٹر آمنے سامنے ہوتے ہیں، اب میرے دونوں ہاتھ آپ پس پشت باندھ دیں۔ یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی جو کہ گلگت بلتستان کی، آگے میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتاؤں گا، مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، اس کے آس پس پشت باندھے گئے ہیں، اور بلاول کو اور نواز شریف کو بھیجا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ تو ہم نے باندھ دیے ہیں، اب آپ اس کے اور تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی، اگر ہاتھ کھلے ہوں تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہو، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے کہ ہاتھ پیچھے باندھے ہیں تاکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہ کر سکے، اور نواز شریف کو مریم نے بھیجا ہے ذلیل ہونے کے لیے، اور زرداری کا بیٹا اور بیٹی گئے ہیں، حکم یہ ملا ہے کہ مارو عمران خان کو، ایک دائیں طرف سے مارو، ایک بائیں طرف سے مارو، ہوک پل کٹ اپر کٹ جیبز مارو، اور انہوں نے جا کے شروع کیا، لیکن اللہ الحق ہے، اللہ الحق ہے۔ یہ تازہ ترین جو سروے آیا ہے، اور آ بھی جائیں گے، خیر جو آئے گا ہمیں پتہ ہے اس ملک کی عدالت کیا کرے گی، سکندر سلطان راجہ کیا کرے گا، الیکشن کمیشن، وہ تو ہمیں پہلے سے ہی اندازہ ہے، لیکن اگر آپ حق اور سچ کی دنیا میں رہتے ہیں میرے پاکستانیوں، تو موجودہ حالات یہ ہیں کہ گزشتہ رات جو سب سے بڑا، حسنین بڑا اچھا یہ یوٹیوبر ہے ماشاءاللہ، یہ کورٹس کے معاملات کو، اڈیالہ کے معاملات کو اور مختلف جگہوں پہ خود جا کر کوریج کرتا ہے، اس نے کیا ہے، اور گلگت شہر کا کیا ہے۔ گلگت شہر میں اس وقت پاپولیرٹی کا اس نے 101 گھنٹے کے دوران جو سروے کیا ہے اس میں 100 سے کچھ زیادہ لوگ ہیں جن سے اس نے رائے پوچھی ہے، ان کی رائے پوچھی ہے کہ کل ووٹ ہو رہے ہیں، آپ نے کس کو ووٹ کرنا ہے، اور اس میں کوئی سکرپٹڈ بات ہے بھی نہیں ہے، یہ غلیظہ فاروقی والی وہ راجہ بازار والی ویڈیو نہیں ہے، بالکل نظر آ رہا ہے وہ بازار میں ہے، لبے سڑک چل رہا ہے، اور ہر ایک کے آگے مائک کر کے پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ نے کس کو ووٹ کرنا ہے۔ تو لوگوں کا جو رسپانس آیا ہے، 88 لوگوں نے، یہ آدھے گھنٹے کی یہ ویڈیو ہے، اس میں 88 لوگوں نے کہا ہے جی ہم عمران خان کو ووٹ کریں گے، پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے، اور صرف 7 لوگوں نے کہا ہے ہم نواز شریف کو ووٹ کریں گے، شہر کو ووٹ کریں گے، اور 12 لوگوں نے کہا ہم بلاول بھٹو کو یا پیپل پارٹی کو ووٹ کریں گے، اور 14 لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں، وہ مکسچر ہیں، اس میں جماعت اسلامی کے ایک دو جو ہیں فضل الرحمان صاحب کے بھی میرے خیال میں ہیں، اور مختلف جماعتوں کے ان کو ووٹ دیا ہے۔ یہ ہے اس وقت کے موجودہ حالات، اور اس سے بالکل نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ 88% ہے۔ اب دیکھیں اگر تھوڑا بہت دھندلا تو ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں، لیکن ایک حد تک تو دھندلا کیا جا سکتا ہے اگر ان نتائج کو یہ بدلتے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کا یہ گراف ہے، میں نے گزشتہ ایک ولاگ میں بھی کہا، آپ کے پی کے سمجھتے ہیں، کے پی کے سے بھی زیادہ عمران خان کی سب سے زیادہ جو مقبولیت ہے میرے خیال میں وہ گلگت بلتستان میں، اور اس کی وجہ یہ ہے، گلگت بلتستان میں اس کی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ انتہائی باشعور لوگ ہیں، اور ویسے بھی بقول اقبال ملت کے مفادات کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے صحرائی یا مرد کوہستانی، وہ کوہستانی مرد ہیں، اور ایک دو بات یہ لٹریسی ریٹ ان کا بہت اچھا ہے۔ گلگت بلتستان کی خواتین کا لٹریسی ریٹ بھی پورے پاکستان میں میرے خیال میں سب سے اوپر ہے، میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں۔ آپ ذرا گلگت کو جائیں، ہنزا جائیں، شندور جائیں، عطاباد جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ، اور پاکستان کے اداروں میں بھی آپ راولپنڈی جائیں، پشاور جائیں، ہمارے ہاں میرا جو شہر ہے ادھر ہزارہ میں، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور میں بڑی تعداد میں گلگت بلتستان سے بچے پڑھنے کے لیے یہاں
आते हैं और माशाल्लाह पढ़ाई में उनके बच्चे, मैंने खुद एज ए बीइंग ए टीचर मैंने ये बात नोट की है, वहाँ के बच्चे इंतहाई संजीदा हैं और वो पूरे पाकिस्तान के बच्चों से गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे ज़हनी एतबार से भी कुछ आगे ही मुझे नज़र आए हैं। तो वहाँ के आवाम जो हैं उन्होंने जो फ़ैसला किया, अगर उनका इतनी बड़ी तादाद में वो उनका मैंडेट चोरी किया गया तो उसके बाद रद्द-ए-अमल जो आएगा वो आप कश्मीर में देख सकते हैं। जब आप एक हद तक जबर को अवाम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आपने इस मुल्क के निज़ाम बनाने वाले और इस वक्त इस मुल्क का निज़ाम चलाने वाले, आपने इस मुल्क को उस नहज पर पहुंचा दिया है कि सब्र का पैमाना लिबरेज है, और अगर ये लावा फट पड़ा तो आप यकीन करें बहुत कुछ बह जाएगा और बाकी पीछे कुछ ना बचेगा। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को महफूज रखे। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ नए व्लॉग में आपकी खिदमत में फिर हाज़िरी दूँगा। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ुद अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। मुल्क पाकिस्तान में आजकल कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे व्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। अल्लाह हाफिज़।